नमाज के फासिद होने के साथ जो जदीद मसाइल है वो भी आप लोगों के सामने ज़िक्र करूँगा। नंबर 3 सबसे जो अहम मसला है वो ये है कि मर्द और औरत के नमाज में जो फ़र्क है वो क्या है और ये जो फ़र्क है ये साबित कहाँ से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आज हमारे ऑनलाइन नमाज कोर्स की फाइनल और आखिरी क्लास यानी क्लास नंबर 9 है। आज की क्लास में हम बुनियादी तौर पर 3 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 वो चीज़ें जिनसे नमाज टूट जाती है, ठीक है? वो 12 चीज़ें मैं आप लोगों के सामने तफ़सीलन अर्ज़ करूँगा। नंबर 2 नमाज के फासिद होने के साथ जो जदीद मसाइल है, वो भी आप लोगों के सामने ज़िक्र करूँगा। और नंबर 3 सबसे जो अहम मसला है वो ये है कि मर्द और औरत के नमाज में जो फ़र्क है वो क्या है और ये जो फ़र्क है ये साबित कहाँ से है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आखिरी जो मसला है इस पे मैं भरपूर दलाइल देने की कोशिश करूँगा और कोशिश करूँगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल या सहाबा किराम के अक़वाल से आप लोगों के सामने हवाला जात पेश करूँगा। तो सबसे पहले फ़ासिद का हुक्म आप जान लें कि फ़ासिद का हुक्म ये है कि नमाज इससे फ़ासिद हो जाती है, नमाज को नए सिरे से अदा करना लाज़िम हो जाता है। ये जो मुफ़्सिदात है इनका आपके ज़हन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, इंसान इतने मुश्किल से वज़ू बनाता है, उसके बाद नमाज़ पढ़ता है, लेकिन जाने अनजाने में वो कोई ऐसा काम कर बैठता है जिसकी वज़ह से उसे नमाज़ ही नहीं हुई। तो अब इतनी जो मशक्क़त की है उसका कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। या वो कोई ऐसा अमल कर लेता है, मकरूह अमल, जिसकी वज़ह से नमाज वाजिबुल ही अदा हो जाती है, तो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। तो मकरूहात हमने पिछले क्लास में हमने तफ़सीलन आप लोगों के सामने अर्ज़ कर चुके हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज मुफ़्सिदात पे ही बात करते हैं। मुफ़्सिद नंबर 1 ये है कि बात करना, नमाज के अंदर जानबूझकर या भूलकर कलाम कर लेने से नमाज फ़ासिद हो जाती है। अब इसके अंदर बहुत और चीज़ें भी आ जाती है, मैं मोटी-मोटी चीज़ें ज़िक्र करूँगा, चूँकि जो मुफ़्सिदात है वो कुछ उलमा ने बहुत ज़्यादा शुमार की है हर चीज़ को अलग करके, तो मैं जो है मोटी-मोटी चीज़ें आपके सामने बयान करूँगा। अब कलाम करना इसके नीचे ये भी आ जाता है कि आप किसी के सलाम का जवाब दें तो भी आपकी नमाज़ टूट जाती है। कोई छींके और उसके जवाब में आप यरहमुकल्लाह कहें तो भी आपकी नमाज़ टूट जाती है। कोई अज़ान दे और आप नमाज के अंदर अज़ान का जवाब दें तब भी आपकी नमाज़ टूट जाती है। इस तरह कोई खुशखबरी आपको सुनाए और आप अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो या सुभान अल्लाह कहे तो भी आपकी नमाज़ टूट जाती है। इस तरह नमाज की हालत में कोई बुरी खबर आपको सुनाए, आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहे तो भी आपकी नमाज टूट जाती है। ये सारे जो चीज़ें हैं ये इस मुफ़्सिद नंबर 1 के तहत दाखिल है। नंबर 2 अपने इमाम के अलावा किसी और इमाम को लुक़्म देना। मतलब यहाँ एक जमात हो रही है और वहाँ भी एक जमात हो रही है, तो उस इमाम को यहाँ इस इमाम का जो मुक़्तदी है वो उसको कुरान बता रहा है और लुक़्म दे रहा है, तो ये भी गोया के एक किस्म का कलाम शुमार होता है, इससे भी नमाज फ़ासिद हो जाती है। नंबर 3 लहने जली करना। लहने जली कहते हैं कुरान में कोई ऐसी फ़ोहिश गलती करना जिसके वजह से कुरान का माना नऊज़ुबिल्लाह चेंज हो जाए, तब्दील हो जाए, तो इसके वजह से भी नमाज फ़ासिद हो जाती है। नंबर 4 देख कर कुरान पढ़ना। देख कर कुरान पढ़ने से भी नमाज फ़ासिद होती है। ज़ाहिर बात है आप देख कर कुरान पढ़ेंगे, उसके वर्क़े पलटेंगे हाथों से, तो ये किस्म का ऐसा अमल है जो अमल कसीर में आता है। हम उसके बाद अमल कसीर की तारीफ़ भी करेंगे, तो अमल कसीर की वजह से नमाज फ़ासिद हो जाती है। नंबर 5 अमल कसीर का करना। अमल कसीर कहते हैं किसको है? फ़ुक़हा ने इसकी जो तारीफ़ की है, जमहूर फ़ुक़हा ने वो यही की है कि अगर बाहर वाला शख़्स इस शख़्स को देखे, ये जो अमल कर रहा है ना, इसको अगर बाहर वाला देखे तो वो ये गुमान करे कि ये तो नमाज नहीं पढ़ रहा है। अगर नमाज़ी कोई ऐसा अमल करे तो इस शख़्स की नमाज फ़ासिद हो जाएगी। बाज़ फ़ुक़हा ने लिखा है कि दोनों हाथों से कोई काम करे, ये अमल कसीर में दाखिल है, तो इससे नमाज फ़ासिद हो जाती है। नंबर 6 तकलीफ़ की वजह से रोना या आह या इस तरह कोई आवाज़ नमाज के अंदर निकालना कि हरूफ पैदा हो जाए, ठीक है? तो उससे भी नमाज फ़ासिद हो जाएगी। और इस तरह नंबर 7 ये है कि नमाज के अंदर खाना-पीना करना। अगर आप हाथ के ज़रिए कोई चीज़ हलक़ में दाखिल कर रहे हैं, वो कितना ही छोटा क्यों न हो, नमाज आपकी फ़ासिद हो गई, लेकिन आपके दांतों में खाने के ज़र्रात रह गए
اور ان کو آپ اس طرح زبان کے ذریعے نکال کر نیچے حلق میں اتارتے ہیں، اس کے بارے میں اصول یہ ہے کہ چنے کے مقدار سے کم ہو تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی، اگر اس سے زیادہ ہو تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 8، کسی رکن یا کسی شرط کا چھوڑ دینا ہے۔ شرائط نماز اور ارکان نماز پیچھے ہم عرض کر چکے ہیں، ان میں سے کسی کا جان بوجھ کر یا بھول کر چھوڑ دینا، اس کی وجہ سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور نمبر 9 یہ ہے کہ سینے قبلے کا پھیر دینا۔ نماز کی حالت میں آپ دائیں یا بائیں طرف پھر جائے کہ آپ کا جو سین ہو مکمل قبلے سے پھر گیا، اس سے بھی آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 10 یہ ہے کہ امام سے پہلے کوئی رکن ادا کر لینا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ امام سے پہلے مثلا آپ رکوع میں گئے اور پیچھے سے امام بھی آ گیا، آپ رکوع میں تھے، تو اس صورت میں آپ کی نماز فاسد نہیں ہوئی، بلکہ اگر آپ رکوع میں گئے اور امام ابھی تک رکوع میں آیا نہیں تھا کہ آپ رکوع سے اٹھ گئے، تو گویا آپ نے اس رکن میں بالکل امام کے مطابقت نہیں کی، اس وجہ سے یہ آپ کی نماز فاسد ہو گئی۔ اس طرح سجدے میں آپ گئے اور پیچھے سے امام بھی آ گیا تو ٹھیک ہے، آپ نے امام سے پہلے جا کر غلطی کی، لیکن یہ ایسی غلطی نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم نماز کو فاسد قرار دیں، بلکہ اگر امام آیا ہی نہیں تھا، آپ سجدے سے اٹھ گئے تو اس صورت میں آپ کی نماز فاسد ہو گئی۔ اور اس طرح نمبر 11 یہ ہے کہ لفظ اللہ اکبر میں جو پہلا حمزہ ہے، الف ہے، اس کو کھینچنا، جیسے اللہ اکبر، اس طرح کرنا، اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ نمبر 12 یہ ہے کہ بغیر عذر کے کھانسنا، اس طرح کے اس کھانسی کی وجہ سے حروف الفاظ پیدا ہو جائے، اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ سامعین، یہ 12 مفسدات تھے میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھے۔ اب ان مسائل کی طرف آتے ہیں جو جدید مسائل ہے نماز کے ٹوٹنے یا نہ ٹوٹنے کے متعلق، تو ان کو آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ تو نماز کے فاسد ہونے کے متعلق چند جدید مسائل ہے وہ آپ لوگ کے سامنے عرض کروں گا۔ نمبر 1، نماز کے دوران ٹوپی گر جائے تو اس کو اٹھا کر سر پر رکھ سکتے یا نہیں۔ اس بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر آپ عمل قلیل کے ساتھ عمل کثیر کیے بغیر اس ٹوپی کو ایک ہاتھ سے سر پر رکھ سکتے ہیں تو رکھ لے، سجدے میں جاتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس میں عمل کثیر لازم آتا ہے تو پھر آپ اس ٹوپی کو اٹھا کر سر پہ نہ رکھیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 2، نماز کب توڑنا جائز ہے؟ 4 صورتیں ہیں۔ ایک صورت میں نماز کا توڑنا حرام ہے، ایک صورت میں مستحب ہے، ایک صورت میں مباح ہے، ایک صورت میں واجب ہے۔ اگر کوئی عذر نہ ہو تو نماز کا توڑنا حرام ہے۔ اگر آپ نے نماز کی نیت باندھی ہے اور وہاں جماعت کھڑی ہو گئے تو جماعت کو پانے کے لیے نماز کا توڑنا مستحب ہے۔ اگر آپ کا مال ضائع ہو رہا ہے اور آپ نماز میں ہے، اس صورت میں نماز کا توڑنا مباح ہے۔ اگر آپ کی جان ضائع ہو رہی ہے تو اس صورت میں نماز کا توڑنا یہ واجب ہے۔ خانہ کعبہ یا مسجد نبوی کی جو تصاویر ہوتی ہے مسلوں پہ، ان پہ بیٹھنا یا ان پہ نماز پڑھنا بالکل درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تصویر یہ عین خانہ کعبہ یا عین گنبد خضرا نہیں ہوتا ہے، اس کا حکم عین والا نہیں ہوتا ہے، اس لیے ان کے اوپر بیٹھ بھی سکتے ہیں اور نماز وغیرہ پڑھنا بھی درست ہے۔ تکبیر اولیٰ کا ثواب کب تک رہتا ہے؟ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامی میں اور فتاوی دارالعلوم دیوبند میں، اسی طرح امداد الفتاوی میں لکھا ہے کہ تکبیر اولیٰ کا ثواب رکوع کے تکبیر تک رہتا ہے، تو اس سے پہلے جو بھی شخص آ جائے اس کو تکبیر اولیٰ کا ثواب مل جائے گا۔ اسی طرح رکعت حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگانا، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ امام رکوع میں ہوتا ہے یہاں سے دوڑ رہے ہوتے، تو فقہا نے لکھا ہے کہ یہ بالکل بیعت بھی ہے، مسجد کی بھی بیعت بھی ہے۔ اور اسی طرح ابن ماجہ میں حدیث آپ نے فرمایا کہ نماز کے لیے اس حال میں مت آؤ کہ وَأَنْتُمْ تَسْعُونَ، تم دوڑ رہے ہو، بلکہ سکونت کے ساتھ آؤ، ما ادرکتم فصلوا وما فاتکم عنہ فاتموا، جو پاؤ وہ پڑھو، جو تم سے رہ گیا وہ بعد میں ادا کرو۔ تو رکعت پانے کے لیے دوڑ لگانا یہ درست نہیں ہے۔ اس طرح دوران نماز اگر کال آ جائے اور کال کو اٹینڈ کر لے یا نکال کر جیب سے موبائل اس میں دیکھ لے نمبر وغیرہ، اس کے بعد بند کرتے بعض حضرات، تو یاد رکھو عمل کثیر کے اندر یہ عمل آ جاتا ہے اور اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اگر باہر والا کوئی شخص اس کو دیکھے تو کیا سمجھے گا؟ یہ نماز میں ہے، کبھی بھی نہیں سمجھے گا، تو لہٰذا یہ عمل کثیر میں آتا ہے۔ اور ویسے بھی عام طور پر عرف میں ایک ہی ہاتھ سے موبائل یوز کیا جاتا ہے، دونوں ہاتھوں سے عام طور پر یوز نہیں ہوتا ہے، بلکہ دونوں ہاتھ اس وقت بندہ لگاتا ہے جب کوئی ٹائپنگ وغیرہ کرنی ہو،
ورنہ اسکرول ڈاؤن کے لیے ایک ہی ہاتھ کافی ہوتا ہے، تو اس لیے سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ ہاں جیب میں پڑا ہوا ہے، آپ اوپر سے ہاتھ وغیرہ لگا کر اس کے جو آواز ہے وہ آپ سائلنٹ کر سکتے ہیں۔ تو آخری جو اہم اور مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ مرد اور عورت کے نماز میں کیا فرق ہے اور کہاں سے ثابت ہے۔ بہت سے لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ مرد اور عورت کے نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، اور انہوں نے اپنی طرف سے ہی جو فرق بنائے ہیں ان کا کوئی ثبوت وجود نہیں ہے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ العزیز ہر فرق پر دو ایک تین دلائل دینے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے مرد اور عورت کے نماز میں 5 طرح کا فرق ہے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ آدمی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہاتھ کو کانوں تک اٹھائے، جبکہ عورت کے لیے یہ حکم نہیں ہے، بلکہ عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے سینے تک اٹھائے، مونڈوں تک اٹھائے۔ اس کے اوپر دلیل حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جئت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے ان کے پاس آیا، فقال، آپ نے فرمایا، یا وائل بن حجر، اے وائل بن حجر، اذا صلیت، جب آپ نماز پڑھ رہے ہو، فجعل یدیک حذاء اذنیک، تو آپ اپنے ہاتھوں کو اپنے کانوں کے برابر اٹھائیے، والمرأۃ تجعل یدیہا، اور عورت جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے گی، حذاء ثدیہا، اس کے چھاتی یا سینے کے برابر۔ یہ جو روایت ہے معجم کبیر للطبرانی اور اس طرح مجمع الزوائد کے اندر موجود ہے۔ اس کے اوپر دوسری دلیل ہے کہ حضرت حشیم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ کو سنا، سئل عن المرأۃ کیف ترفع یدیہا فی الصلاۃ، کہ ان سے پوچھا گیا کہ عورت نماز میں اپنے ہاتھوں کو کیسے اٹھائے، تو قال، انہوں نے فرمایا، حذو ثدیہا، اپنے چھاتیوں کے بقدر یعنی کندھوں تک اٹھائے۔ یہ جو روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح عبد ربہ بن زیتون فرماتے ہیں کہ رأیت ام الدرداء، میں نے ام الدرداء رضی اللہ عنہ کو دیکھا، ترفع یدیہا حذو منکبیہا، کہ وہ اپنے مونڈوں تک ہاتھ اٹھاتی تھی، حین تفتتح الصلاۃ، جس وقت وہ نماز شروع کرتی تھی۔ یہ جو روایت ہے یہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے۔ تو پہلا جو فرق ہے اس کے اوپر 3 دلائل آپ لوگوں کے سامنے آ چکے ہیں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنے ہاتھ سینے پر باندھے گی، ناف کے نیچے نہیں باندھے گی، اور اس کے اوپر پوری امت کا اجماع ہے، چاروں ائمہ کا اتفاق ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے، اور اجماع امت خود ایک دلیل ہے، اس کے اوپر اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ آدمی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ رکوع میں جائے تو پیٹھ کو بالکل سیدھا بچھائے اور اپنے جو بازو ہے ان کو پسلیوں سے جدا رکھے، اس طرح زیادہ نیچے جھکے، لیکن عورت کے لیے حکم ہے کہ وہ تھوڑا سا جھکے، بس صرف ہاتھ جو ہے وہ گھٹنوں تک پہنچے، اور اپنے جو بازو ہے وہ اپنے پہلوں کے ساتھ لگا کے رکھے گی، یہ حکم عورت کے لیے ہے۔ اس کے اوپر دلیل حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تجتمع المرأۃ اذا رکعت یرفع یدیہا الی بطنہا وتجتمع ما استطاعت، کہ عورت جب رکوع کرے گی تو وہ اپنے ہاتھوں کو اپنے پیٹ کے ساتھ ملائے گی اور جتنا ہو سکے اتنا ہی سمٹ کر رکوع کرے گی۔ یہ روایت مصنف عبد الرزاق کے اندر موجود ہے۔ چوتھا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ سجدے کے حالت میں مرد کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے بازوؤں کو اپنے پہلوں سے اور اس طرح زمین سے جدا رکھے گا، اور جتنا کھل کر سجدہ کر سکتا ہے اتنا کھل کر ہی سجدہ کرے گا، لیکن عورت کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ بالکل سمٹ کر سجدہ کرے گی، بازو کو زمین کے اوپر لگائے گی، اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ یزید بن ابی حبیب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 عورتوں کے اوپر ہوا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سجدتما فضما بعض اللحم الى الارض فان المرأة لیست فی ذلک کالرجل، کہ جب تم 2 سجدہ کرو تو اپنے جو گوشت ہے وہ زمین کے اوپر لگا کے رکھو، کیونکہ عورت جو ہے وہ اس میں یعنی سجدے میں وہ مرد کی طرح نہیں ہے۔ یہ روایت السنن الکبری للبیہقی اور مراسیل ابی داود کے اندر موجود ہے۔ اس کے اوپر دوسری دلیل عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا جلست المرأة فی الصلاة وضعت فخذها على فخذها الاخرى واذا سجدت الصقت بطنها الى فخذها، کہ آپ سے فرمایا کہ جب عورت جلسہ کرے گی تو اپنے ایک ران کو دوسرے ران کے اوپر بیٹھے گی، اور جب سجدہ کرے گی تو وہ اپنے پیٹ کو اپنے رانوں کے ساتھ ملا کے رکھے گی۔
اسی کے اوپر تیسری دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمر الرجال ان یتجافوا فی سجودہم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو حکم فرمایا کرتے تھے کہ وہ اپنے سجدوں کے اندر کشادگی پیدا کرے، ویأمر النساء، اور عورتوں کو حکم فرمایا کرتے تھے کہ ان یتخفضن، کہ وہ سمٹ کر سجدہ کرے گی۔ یہ روایت بھی بیہقی کے اندر موجود ہے۔ آخری فرق یہ ہے کہ جلسے کی حالت میں اور قعدہ کی حالت میں مرد کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھے، دایاں پاؤں کو کھڑا کرے اس طور پر کہ اس کی انگلیاں قبلے کی طرف ہو، لیکن عورت کے لیے حکم ہے کہ وہ دونوں پاؤں کو بچھائے اور دائیں طرف نکالے اور اپنے ایک ران کو دوسرے ران پر رکھ کر یہ جو حیت ہے اس حیت میں بیٹھے۔ اس کے اوپر دلیل حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمر الرجال ان یفرشوا الیسری وینصبوا الیمنی، کہ اپنے بائیں پاؤں کو بچھائے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کریں پھر تشہد میں، ویامر النساء، اور آپ عورتوں کو حکم فرمایا کرتے تھے کہ ان یتربعن، کہ وہ تربع کرے۔ تربع کہتے ہیں کہ دونوں پاؤں کو ایک سائڈ سے نکال لینا، تو یہ تربع کرنا یہ عورتوں کے حق میں مسنون ہے۔ یہ جو روایت ہے یہ بھی بیہقی کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا عورت کے نماز کے بارے میں، آپ نے فرمایا کہ تجتمع و تحتفظ، کہ عورت جو ہے وہ سمٹ کر نماز پڑھے گی اور سرین کے بل بیٹھ کر نماز پڑھے گی۔ یہ جو روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے۔ تو سامعین، آج ہماری یہی کلاس تھی، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے تمام کلاسوں کو بخوبی اور بغور سے سنا ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔